नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 101 101। वइज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। वा और इज़ा जब, दरब तुम सफ़र करो, फ़ी में अर्दी मुल्क में, फ़ी में अर्दी मुल्क ज़मीन भी बनता है इसका। फपस लैसा नहीं, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन के, तक़सुरू कसर करो, मिन से सलाती नमाज, इन अगर, खिफ तुमको डर हो, अन के, यफ्तिनाकुम तुम्हें सताएंगे, अल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया यानी काफिर लोग, इन्ना बेशक, काफिरीना काफिर, ये काफिर की जमा है काफिरीना, कानू हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अदुवन दुश्मन, मुबीनन खुले। ट्रांसलेशन है इसकी। और जब तुम सफ़र के लिए निकलो तो तुम पर नमाजों के कसर करने में कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, यकीनन काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। सबसे पहले इसका कनेक्शन, इसका रब्ते कलाम अब तक की जो सूरा है सूरह निसा से और पिछली आयात से। दीन अपने मानने वालों को बेजा तकलीफ में मुब्तला नहीं करता। हालते जंग में और सफ़र के दौरान आदमी तकलीफ में होता है, लिहाजा जिहाद और सफ़र की हालत में नमाज जैसी अजीम इबादत में तख़फ़ीफ़ फरमा दी गई है, यानी आसानी कर दी गई है, कमी कर दी गई है। ईमान लाने के बाद मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा ज़ोर नमाज की अदायगी और उसके क़याम पर दिया गया है। क़याम सलात से मुराद उसके अरकान की सुन्नत के मुताबिक अदायगी और उसके रूहानी और मुआशरती तकाज़े पूरे करने की कोशिश करना है। इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हर किस्म की रियायत बख्शी गई। हालत मजबूरी में नमाज के लिए तयम्मुम ही काफ़ी समझा गया। जब पानी नहीं हो या कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से वज़ू न किया जा सकता हो या गुस्ल वाजिब हो गया है तो पानी मुयस्सर नहीं है, या कोई ऐसी वजह कि जिसकी वजह से गुस्ल नहीं किया जा सकता, शरई उज़र जिसे कहते हैं, तो उसके लिए तयम्मुम ही काफ़ी समझा गया नमाज अदा करने के लिए। किसी वजह से क़िबला की तरफ मुँह करना मुश्किल हो तो ये शर्त भी ख़त्म कर दी गई, लेकिन बवक्ते ज़रूरत नमाज में क़याम और रुकू और सुजूद करने फ़र्ज़ हैं, लेकिन कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठकर नमाज पढ़ ले। बैठकर नमाज अदा नहीं होती तो लेटकर अदा करे। अगर ये भी मुमकिन नहीं तो इशारे के साथ नमाज पढ़ी जा सकती है। रुकू और सजदा अगर नहीं कर सकता किसी ऐसी मजबूरी की वजह से जो कि उसके लिए बाइस से तकलीफ़ हो, जैसे शरई उज़र, कोई ऐसा शरई उज़र जिसमें रुकू और सजूद नहीं हो सकते, उसमें भी आसानी कर दी गई। लेकिन नमाज छोड़ना कुफ्र के मुतरादिफ करार पाया, लिहाजा नमाज बकायमी होशो हवास हर लिहाज में हर हाल में फ़र्ज़ है और उसे जमात के साथ पढ़ना चाहिए। हालत जंग में खौफ, इज़्तिराब और उजलत होती है।
حالت جنگ میں خوف، اضطراب اور عجلت ہوتی ہے، اور حالت سفر میں بھی آدمی کو منزل مقصود تک پہنچنے کی جلدی اور گھر سے دور ہونے کی وجہ سے اضطراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نہایت مہربانی فرماتے ہوئے سفر میں قصر کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حالت جنگ میں نہ صرف نماز فرض ہے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہوا ہے، چاہے اسلحہ اٹھا کر ہی پڑھنی پڑے، تاہم اس کی رکعات میں تخفیف کر دی گئی ہے، یعنی کمی کر دی گئی ہے کہ حالت جنگ میں سنن اور نوافل کی ادائیگی معاف کرنے کے ساتھ فرض کی 4 رکعات کو 2 میں تبدیل کر دیا گیا، یہاں تک کہ شدید ہنگامی حالت میں 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حالت جنگ میں نماز با جماعت کی ادائیگی کی کئی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، جن میں سے چند ایک صورتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ کچھ مجاہد امام کے ساتھ نماز ادا کریں اور باقی پہرا دیں، اور امام 2 رکعت پڑھ کر بیٹھا رہے، اس کے ساتھ پڑھنے والے مجاہد 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر دوسرے لوگ آ کر امام کی تیسری اور چوتھی رکعت کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس طرح امام کی 4 اور مجاہدین کی 2 رکعت نماز ہوگی۔ نمبر 2 پہ ہے امام 2 رکعت نماز پڑھائے گا، ایک جماعت اس کے ساتھ 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد پیچھے ہٹ کر دوسری رکعت از خود پڑھے گی۔ اب باقی لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت خود مکمل کریں گے اور امام 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے گا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ نمبر 3 پہ ہے تیسری صورت میں سب لوگ امام کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلی صفوں کے لوگ امام کے ساتھ سجدہ کریں گے جبکہ پچھلے لوگ اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ اب یہ لوگ آگے بڑھ کر سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور پہلے لوگ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کر قیام اور رکوع کرنے کے بعد کھڑے رہیں گے۔ اب یہ لوگ سجدے کرتے ہوئے تشہد بیٹھنے کے بعد امام کے ساتھ اکٹھے سلام پھیریں گے۔ مشکات باب نماز خوف۔ نمبر 4 پہ ہے شدید خوف، گھمسان کا رن یا موجودہ طرز جنگ کے مطابق فوجی اپنے اپنے مورچوں میں جس حالت میں مناسب سمجھے نماز ادا کر سکتے ہیں، بے شک تیمم کے ساتھ جوتوں سمیت پڑھنی پڑے۔ مجبوری کی حالت میں قبلہ کی پابندی بھی اٹھا دی گئی ہے، فرمان الہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں حکم ہے، ارشاد ربانی ہے، تم جس طرف بھی اپنے چہرے کرو گے اسی طرف ہی اللہ تعالیٰ کی توجہ کار فرما ہوگی۔ یہ رعایتیں اس لیے عنایت فرمائی کہ کفار کی یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کو کسی وقت بھی غافل پا کر یک بارگی حملہ کر کے ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بقا اور ہر لحاظ سے ترقی اور ان کا تحفظ چاہتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت کے دوران بھی دفاع سے غفلت کی اجازت نہیں دی گئی۔ کاش مسلمان اس نکتہ کو سمجھتے ہوئے دفاعی اور حربی طاقت کو بڑھاتے اور آج غیروں کے سامنے سرنگوں اور ذلیل نہ ہوتے۔ یہاں ایک بات اور ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان میں موجود ہوں تو بنفس نفیس امامت کروائیں، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کا مقام نہیں کہ وہ امامت و قیادت کرے۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جسد اطہر کے ہوتے ہوئے صرف درود پڑھا تھا، نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ سرکاری افسران اور قوم کے رہنماؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ میں اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ وہ امامت کروائیں، جس سے دینی اور دنیوی قیادت الگ الگ ہوئی۔ اسی وقت سے جب سے دینی اور دنیوی قیادت الگ ہوئی ہے، اسی وقت سے مذہب اور سیاست میں تفریق پیدا ہوئی ہے۔ سیاست بے دین لوگوں کی وجہ سے کرپشن اور فساد کا منبع بنی اور امامت غریب لوگوں کی بنا پر غیر اہم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسفار کو سامنے رکھتے ہوئے مسافت کے تعین میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 48 میل، جبکہ دوسرے علماء شہر کی حدود سے باہر عرب کے 9 میل، ہمارے پرانے 13.5 میل اور موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 22 کلومیٹر کے قائل ہیں۔ بعض علماء علمی موشگافیوں میں پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سفر کی سہولتوں کا فقدان تھا، آج سڑکیں ہموار اور سواریاں تیز رفتار ہیں، اس وجہ سے 9 میل کی مسافت پر قصر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء تو اس طرح نماز پڑھنے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہیں، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے پیش نظر کوئی مخصوص علاقہ یا زمانہ نہیں ہوتا۔ آج بھی پہاڑی علاقوں میں پگ ڈنڈیوں کے ذریعے 9 میل بالخصوص میدانی علاقے کے رہنے والوں کے لیے دل ہلا دینے والا سفر ہے۔ شریعت کا مطمئن نظر لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا ہے، لہٰذا شریعت کے مقصد کو فوت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، کیونکہ خالق کائنات کو معلوم تھا اور ہے کہ دنیا میں کون کون سی ایجادات ہوں گی، اس لیے شریعت کو مکمل سمجھنا چاہیے اور اپنی طرف سے قیل و قال کر کے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ قصر کتنے دن ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب قصر کتنے دن ہے؟ جس طرح مسافت کی تعین میں علماء کے مختلف خیالات ہیں، اسی طرح قصر کے دنوں کے بارے میں بھی اختلافات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض وجوہات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصر کے ایام میں کمی بیشی ثابت ہے۔ جو لوگ 3 سے زیادہ دن قصر کرنے کے قائل ہیں، وہ اپنے موقف کی تائید میں انہی روایات کا حوالہ دیتے ہیں جو علماء 3 دن کے قائل ہیں۔ وہ ان روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تردد کی کیفیت میں تھے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر 15 سے 19 دن قصر کرنے کی روایات ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ انتظامی امور نپٹانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تردد میں تھے کہ آج رخصت ہوتے ہیں یا کل۔ ایسی صورت میں 15 یوم کجا کئی مہینے بھی قصر کی جا سکتی ہے، لہٰذا 3 دن کے قائل علماء کے دلائل یہ ہیں کہ آپ نے مہمان نوازی 3 دن قرار دی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ اس کے بعد مہمان کے ساتھ مقیم جیسا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ مکہ سے باہر رہنے والے لوگ 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کرے۔ نسائی کتاب تقصیر الصلاۃ فی السفر۔ کیونکہ صحابہ مکہ سے ہجرت کر چکے تھے، اس لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا مقیم ہونے کے مترادف ہوگا، اپوزٹ، برابر۔ سفر میں نفلی نماز۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجمعہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ رہا ہوں۔ وہ سفر میں صرف 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا۔ موطا امام مالک حضرت علی بن حسین، علی ابو طالب نہیں، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دن کے وقت سفر کا ارادہ کرتے تو ظہر اور عصر کی نماز کو جمع فرماتے، اور جب رات کو سفر کرنا چاہتے تو مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کرتے تھے۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کے دوران نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ نمبر 3، کافر مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں۔ نمبر 4، جنگ کے دوران حالت نماز میں اسلحہ پہنے رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 5، مسلمانوں کو سستی اور غفلت کی بنا پر اپنے آپ پر کفار کو حملہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 6، بارش اور جسمانی تکلیف کی وجہ سے حالت نماز میں اسلحہ رکھ دینا جائز ہے۔ نمبر 7، حکومت کے اعلیٰ عہدے داران کو امامت کے فرائض خود سر انجام دینے چاہیے۔ اور نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے جی ہماری سورہ نساء آیت نمبر 101۔ آگے چلیں گے ہم اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 102۔
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فليميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب کنتا آپ ہوں فیہم ان میں فَأَقَمْتَ پھر قائم کرے لہم ان کے لیے صلاۃ نماز فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتن ایک جماعت منہم ان میں سے معاکا آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لے لے أَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیار وَإِذَا فَإِذَا پس جب سجدوا وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا پس ہو جائیں گے یا پھر یہ کہ تو ہو جائیں گے مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئے طائفتن جماعت اخری دوسری لم یصلوا نماز نہیں پڑھی فلیصلوا پس وہ نماز پڑھیں معکا آپ کے ساتھ ولیأخذوا اور چاہیے کہ لیں حذرہم اپنا بچاؤ واسلحتہم اور اپنا اسلحہ ودا چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا جنہوں نے لو تغفلون کہیں تم غافل نہ ہو ان سے اسلحتہم اپنے اسلحہ اپنے ہتھیار جمع میں آ جاتے ہیں ایک نہیں ایک ہتھیار نہیں زیادہ ایک ٹائپ کا اسلحہ نہیں زیادہ اور امتعتکم اپنے سامان فیمیلون تو وہ جھک پڑے یا حملہ کریں علیکم تم پر میلتن جھکنا واحدتن ایک بار یک بارگی ایک دم سے اور لا نہیں جناح گناہ علیکم تم پر ان اگر کانا ہو بکم تمہیں اذن تکلیف من مطرن بارش سے او کنتم یا تم ہو مرضا بیمار او تدعو کے اتار رکھو اسلحتکم اپنا اسلحہ اور خذو لے لو حذرکم اپنا بچاؤ ان بے شک اللہ اعد تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینن ذلت والا۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھائیں تو چاہیے کہ ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی رہے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور پھر کنارہ کرے اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر اس طاق میں ہیں کہ کسی طرح تم اپنے اسلحہ اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ آپ پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت آپ پر کوئی حرج نہیں جبکہ تم بارش کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی بنا پر تکلیف میں ہو، مگر پھر بھی اپنے بچاؤ کی چیز ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھیے گا
کہ میں نے جو پوائنٹس بتائے تھے کہ حالت جنگ میں نماز ادا کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ کون سی ہیں. کچھ مجاہد امام کے ساتھ نماز ادا کریں گے، باقی پہرا دیں گے. نمبر 1 پہ میں نے یہ بتایا تھا. نمبر 2 پہ امام 2 رکعت نماز پڑھے گا، ایک جماعت اس کے ساتھ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد پیچھے ہٹ کر دوسری رکعت از خود پڑھے گی. اب باقی لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت خود مکمل کریں گے اور امام 2 رکعت پڑھے گا. اور تیسری صورت بھی رکھی تھی کہ سب لوگ امام کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلی صفوں کے لوگ امام کے ساتھ سجدہ کریں گے جبکہ پچھلے لوگ اسی طرح کھڑے رہیں گے. اب یہ لوگ آگے بڑھ کر سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور پہلے لوگ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کر قیام اور رکوع کرنے کے بعد کھڑے رہیں گے. اب یہ لوگ سجدے کرتے ہوئے تشہد بیٹھنے کے بعد امام کے ساتھ اکٹھے سلام پھیریں گے. اور مشکات میں باب جو ہے نماز خوف، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اور چوتھا طریقہ آپ کے ساتھ رکھا تھا، آپ کے سامنے رکھا تھا کہ شدید خوف، گھمسان کا رنگ یا موجودہ طرز جنگ کے مطابق فوجی اپنے اپنے مورچوں میں جس حالت میں مناسب سمجھے نماز ادا کر سکتے ہیں. بے شک تیمم کے ساتھ جوتوں سمیت پڑھے نماز تو پڑھیں. مجبوری کی حالت میں قبلہ کی پابندی بھی اٹھا دی گئی ہے. فرمان عالی ہے سورہ بقرہ 115، جس کی ٹرانسلیشن کا میں نے آپ کے سامنے رکھی، آیت نمبر 115 کا کچھ حصہ، اور اس کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ 4 صورتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. اور اب یہاں پر اگلے ہی آیت میں ان پوائنٹس میں سے جو ہے وہ جو پوائنٹ بالکل اگلی آیت میں آئے ہیں وہ یہاں دیکھ لیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھائیں جماعت کے ساتھ، تو چاہیے کہ ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی رہے. پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے آگے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور پھر کنارہ کرے، اپنے ہتھیار لیے رہے. یعنی ہتھیار اٹھا کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اپنے ہتھیار لے کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں، کیونکہ کافر اس طاق میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمان جو ہیں وہ اپنا اسلحہ اور اپنے سامان کو ذہن سے نکالے، اس سے بے خبر ہوں تو وہ اچانک جو ہے وہ حملہ کر دے اور نقصان پہنچائیں. جبکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نقصان دینا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں کی ہیں، اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے آسانیاں کی ہیں. ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی حرج نہیں جبکہ بارش کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی بنا پر تکلیف میں ہو. یعنی ہتھیار اگر اتارنا ہے اس حالت میں تو آپ بارش کی صورت میں اتار سکتے ہیں، بیمار ہیں، تھک جانے کی صورت میں، تکلیف کی وجہ سے آپ اپنے ہتھیار، اپنے اوزار جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے بچاؤ کی چیز ساتھ لے کے رکھیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ میں بھی مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے تخفیف کی ہے اور طریقہ کار وضع کیا ہے. اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ تکلیف میں آئیں، ان کا نقصان ہو، ان کو کسی طرف سے جو ہے وہ تکلیف یا نقصان کو فیس کرنا پڑے. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 102، جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آیت نمبر 101 کے ساتھ ہی رکھ دی تھی کیونکہ دونوں کی تفسیر ملتی تھی. سورہ نساء آیت نمبر 103، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ہم. فپس اذا جب قضیتو تم ادا کر چکو صلاتا نماز، فذکرو تو یاد کرو اللہ قیامن کھڑے، و اور قعودن بیٹھے، و اور علا پر، جنوبکم اپنی کروٹیں. فپس اذا جب اطمأننتم تم مطمئن ہو جاؤ، فاقیمو
تو قائم کرو الصلاۃ نماز، انا بے شک الصلاۃ نماز کانت ہے علی پر، مؤمنین مومن جمع میں آ جاتا ہے مومنین، کتاباً فرض، موقوتاً مقررہ اوقات میں۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً مومنوں پر نماز مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کا کنیکشن، ربط کلام، حالت جنگ اور سفر میں نماز مختصر پڑھنے کی اجازت تھی، اب مقیم کو بروقت اور پوری نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ ذکر ایسی عبادت ہے جسے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ نماز بذات خود بہت بڑا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر نماز کی ادائیگی کے بعد مزید کثرت کے ساتھ یاد الہی میں مصروف رہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الاذان میں سے، یہاں تک کہ رات جاگتے تو کروٹ بدلتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھتے۔ اس لیے مومنوں کو حکم ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہر حال یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے بستروں اور کروٹوں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم دشمن کے مقابلہ میں کامیاب، دین و دنیا کے معاملات میں سرخرو اور اپنے خالق کی دستگیری کا شرف پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں نماز کے اوقات مقرر فرمائے ہیں اور ہر نماز کی ابتدائی اور آخری وقت کی وضاحت فرمائی، لہٰذا نماز ہمیشہ اول وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ گرمی میں نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اصل وقت سے تجاوز کیا جائے، یعنی اصل وقت جو ہے اس سے آگے جایا جائے۔ جو لوگ ظہر کا وقت 2 مثل قرار دیتے ہیں وہ فقہ کے علاوہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ اس آیت کے جو مسائل، جو چیزیں یہاں ڈسکس ہوئی ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 2، نماز کی ادائیگی کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹنے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں جن کا خیال رکھنا فرض ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 103 سورہ نساء، جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 104 104۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ وا اور لا نہیں تاہینو، ہمت نہ ہارو۔ وا اور لا نہیں تاہینو، ہمت ہارو، اور ہمت نہ ہارو۔ فی میں ابتغائی پیچھا کرنے، قومی قوم کفار کی، یعنی کہ ان اگر تکونو تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے، فپس انا بے شک انہیں یعلمون دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وا اور ترجونا تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، مالا جو نہیں یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، وا اور کانا ہے، اللہ اللہ علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح دکھ پہنچا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکیم ہے۔ سب سے پہلے اس کا کنیکشن پچھلے ٹاپک سے، گزشتہ جہاد کا جو مضمون ہے اس سے جڑا ہوا ہے یہ ٹاپک، یہ آیت۔ جہاد کے مسائل اور احکامات کا اس موقع پر اختتام کرنے سے پہلے، یعنی کہ اس کو مکمل کرنے سے پہلے، اس کا اختتام کرنے سے پہلے حسب معمول تربیت اور نصیحت کے پہلو کو نمایاں فرمایا، کیونکہ سفر میں نماز پڑھنا، خاص کر اول وقت پر نماز ادا کرنا،
عام حالات کی نسبت مشکل ہوا کرتا ہے، لہٰذا نماز کی ادائیگی اور اس کے اوقات کی پابندی کا ذکر فرمانے کے بعد جہادی خطاب کے آخر میں مجاہدین کو تسلی اور امید دلائی گئی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں جہاد کے راستے میں مشکلات پہنچیں، تم زخمی ہوئے ہو تو وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو تمہارے دشمن اس سے دگنی مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اگر بدر و احد کو ملا کر دیکھا جائے، بدر و احد کو ملا کر دیکھا جائے تو وہ تم سے زیادہ قتل اور زخمی ہوئے ہیں۔ اگر وہ تمہارا تعاقب کرنے میں سست اور بزدل نہیں ہوئے تو تمہیں بھی سستی اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا جس رحمت کی تم امید رکھتے ہو وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو مجاہد کو کثرت و قلت اور بے سر و سامانی کی پرواہ کیے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اسی کی بدولت مسلمان کفار پر غالب آتے رہے ہیں، جس کی تاریخ میں سینکڑوں مثالیں پائی جاتی ہیں۔ آج بھی مسلمان اسی جذبے کے ساتھ کفار کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب المغازی باب غزوہ احد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ اس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں اس نے وہ پھینک دی، پھر لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اس آیت کے مسائل ہیں: نمبر 1، زخمی ہونے کے باوجود مجاہدین کو حالت جنگ میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ نمبر 2، مجاہد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے، جبکہ کافر کو کوئی امید نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النساء آیت نمبر 105۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اِنَّا بے شک ہم، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، کتاب بالحق کی حق کے ساتھ یعنی سچی، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بینا درمیان، الناسی لوگ، بیما اراکا جو دکھائے آپ کو، اللہ و اور لا نہیں، تکن ہو للخائنین خیانت کرنے والے، دغا باز کے لیے، خصیمن جھگڑنے والا یعنی طرف دار۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ جو سیدھا راستہ اللہ نے تم کو دکھایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کی حمایت کرنے والا نہ ہو جانا۔ سب سے پہلے ربط کلام کے ساتھ اس کا تعلق، کنیکشن، امت کو خارجی خطرات سے بچانے کے لیے اسلحہ اور مسلسل جہاد کی ضرورت ہے۔ داخلی انتشار سے محفوظ رکھنے کے لیے کرپٹ لوگوں کی طرفداری سے بچنا اور سب کے لیے قانون شریعت یکساں طور پر نافذ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صرف اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ اسے گلدانوں میں سجا کر رکھ دیا جائے، طاق میں چھپا کر رکھ دیا جائے۔ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص، توجہ اور غور و خوض کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہوئے اسے اللہ کا قانون سمجھ کر اللہ کے بندوں پر نافذ کیا جائے تاکہ انفرادی اور اجتماعی معاملات عدل و انصاف کے ساتھ چلتے رہیں۔ باہمی اختلاف کی صورت میں قرآن مجید ہی ان کے درمیان فیصل ہو۔ اس لیے تو تورات، انجیل نازل کی گئی تھی۔ جس معاشرے میں قرآن مجید کا حکم جاری نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو ظالم، فاسق اور کافر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل سورہ مائدہ آیت نمبر 45، 46، 47، 48، 49 اور 50 میں بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی بھی حدیث ایک کتاب الحدود میں سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو کسی ملک میں نافذ کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ یہاں ایک پیش آمدہ واقعہ اور مقدمہ کے سلسلے میں آپ کو ہدایت دی گئی ہے جو عدل انصاف کے اصولوں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جج کا غیر جانبدار ہونا، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنا، وکیل یا رشتہ دار اس کا مجرم کی حمایت سے اجتناب کرنا، اس کے بعد شہادتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ 4 بنیادی تقاضے ہیں جن کے بغیر کسی معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہو سکتا۔ جج کو اپنی معلومات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ بے علمی میں غلط معلومات کی بنا پر غلط فیصلہ کرتا ہے
تو اس کا سارا گناہ غلط معلومات دینے والوں کو ہوگا۔ جانتے بوجھتے غلط فیصلہ کی بنیاد پر لیا ہوا مال حلال نہیں، آگ کا ٹکڑا ہوگا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرنے سے پہلے بعض اوقات یہ بات بیان بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کتاب الحیل میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میرے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے ہو، میں ایک بشر ہوں، ہو سکتا ہے تم میں کوئی دوسرے سے دلائل پیش کرنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہو، میں تو اسی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں جو بات سنتا ہوں۔ میں جس کے لیے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوتا ہوں۔ اس آیت کے مسائل ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ نمبر 2، کسی شخص کو مجرم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 3، ہر دم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نہایت ہی رحیم اور بخشنے والا ہے۔ اور قرآن پاک سے اس کی تفسیر بالقرآن، قیام عدل قرآنی آیات سے۔ نمبر 1، فیصلہ انصاف سے کرنا چاہیے، سورہ نساء آیت نمبر 58۔ نمبر 2، فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 49۔ نمبر 3، اللہ کا حکم نافذ کرنے والے کافر ہیں، اللہ کا حکم نافذ نہ کرنے والے کافر ہے، اللہ کا حکم نافذ نہ کرنے والے کافر ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ نمبر 4، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے فاسق ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔